9 सितंबर 2025 को जब इसराइल ने कतर में हमास की क़यादत को निशाना बनाने के लिए हमला किया तो मुतादिद ममालिक ने इसराइल की इस कार्रवाई की मजम्मत की। साथ ही ये सवाल उठा कि कतर जो अमेरिका का अहम इत्तेहादी है और हमेशा एक सालिस का किरदार अदा करता है, वो तक महफूज नहीं है। आज कतर के इसी सालसी के किरदार पर बात करने के लिए हमारे साथी आरिफ शमीम की एक रिपोर्ट जो 2021 में शाया हुई थी उसको पेश कर रही हूँ। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। आरिफ लिखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कतर को ये बात पहले ही समझ आ गई थी कि इस्लामी अस्करियत पसंदों के साथ बात करना ढलती उम्र के ज़िद्दी आमरों, शाहों और सियासतदाओं की निस्बत ज़्यादा आसान और सूदमंद है। अगर ऐसा है भी तो ये कतर की सिफारती और सियासी मैदान में एक बड़ी फतह है। चाहे हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे की कोशिश हो या फिर सूडान की सोरिश में सालिस का किरदार या तालिबान और अमेरिका के दरमियान तारीखी मुआहदा, कतर की सिफारती कामयाबियों का अंदाज़ा उसके साइज से नहीं लगाया जा सकता है। उसकी सिफारती कामयाबियों और उसकी तरक्की के सामने बड़े बड़े ममालिक छोटे लगते हैं। इस एक छोटे से मुल्क जिसके कुल शहरियों की आबादी तकरीबन 3 लाख है, उसने हवा के रुख के खिलाफ चलकर अपना अलग मकाम बनाया। उसकी सिफारती फतूहात की फहरिस्त तो काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ सिर्फ चंद एक का जिक्र करेंगे। कतर फ़िलहाल हमास और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2 साल से जंगबंदी कराने की कोशिश कर रहा है। सन 2008 में यमनी हुकूमत और हूसी बागियों के दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। 2008 में लुबनान के मुताहरिब ग्रोहों के दरमियान मुज़ाकरात में सालसी की, जिसके बाद 2009 में यूनिटी हुकूमत कायम हुई। सन 2009 में सूडान और चाड के दरमियान बागियों के मसले पर मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। जिबूती और एरिट्रिया के दरमियान सरहद पर मुसल्लह झड़पों के बाद सन 2010 में कतर ने उनके दरमियान सालसी का किरदार अदा करने की हामी भरी, जिसे अफ्रीकी इत्तेहाद ने भी बहुत सराहा। यही नहीं बल्कि सन 2011 में सूडानी हुकूमत और बाकी ग्रोह लिबरेशन एंड जस्टिस मूवमेंट के दरमियान भी दारफूर मुआहदा कराया, जिसे दोहा मुआहदा भी कहा जाता है। और सन 2012 में हमास और फतेह ग्रोह के दरमियान भी सुलह और अबूरी हुकूमत के ढांचे पर मुआहदा कराने में कतर का बहुत बड़ा हाथ था और इस मुआहदे पर दस्तखत भी दोहा में ही हुए। लेकिन जिस सालसी का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ और जिसने एक नई तारीख रकम की, वो है तालिबान और अमेरिका के दरमियान अफ़गानिस्तान से इनक़ला का मुआहदा, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाले इस मुआहदे के तहत अमेरिका ने मुक़र्ररा तारीख तक अफ़गानिस्तान से निकलना था। अगरचे इसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि अमेरिका के जाने के बाद काबुल पर कौन हुकूमत करेगा, लेकिन उस वक्त के अफ़गान सदर अशरफ गनी से लेकर तालिबान के अमीर तक सबको पता था कि काबुल का क़ुरा किसके नाम निकलेगा। अगर किसी चीज़ के मुतालिक कुछ शक व शुबहात थे तो वो थी इस अमल की रफ्तार कि ये मुंतकिली कितनी तेज़ी से होगी। यूँ तो अमेरिका वियतनाम से भी निकला था, लेकिन अफ़गानिस्तान से उसके इनक़ला के बाद शायद उसके मुस्तक़बिल में जंगें करने की हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। ये मुआहदा कैसे मुमकिन हुआ और इसने आलमी बरादरी की नज़र में कतर को कहाँ ला खड़ा किया? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद कंदील अब्बास कहते हैं कि दुनिया की बड़ी और छोटी ताकतों को कतर से सबक लेना चाहिए कि अगर एक छोटा सा मुल्क भी चाहे तो अपनी सालमियत को बुनियाद बनाकर एक अहम बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई खिलाड़ी बन सकता है। वो कहते हैं कि आप देखें कि 1971 में आज़ाद होने वाला एक छोटा सा मुल्क महज चंद बरसों में कैसे एक अमीर और बाअसर मुल्क बन गया। अगरचे उसकी अपनी कतरी आबादी तकरीबन 3 लाख के करीब है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ वहाँ काम करने वाले तकरीबन 27 लाख गैर मुल्कियों का है। वो कहते हैं कि जितने भी अरब ममालिक हैं उनमें अगर किसी ने अपनी दौलत का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया है तो वो कतर है। कतर के पास दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कुदरती गैस और तेल के ज़खायर है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कतर उन अरब ममालिक में शामिल है जहां इंसानी तरक्की की शरह सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर कंदील समझते हैं कि कतर ने आज़ाद होने के बाद जो भी सरमायाकारी की वो सूदमंद साबित हुई, चाहे वो सिफारती हो या माली। सबसे पहले तो उन्होंने यूरोप में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की, फुटबॉल क्लबों और होटलों में पैसा लगाया और इसकी बुनियाद पर अपना एक सॉफ्ट इमेज बनाया और बरतानिया और अमेरिका जैसी ताकतों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। वो कहते हैं कि आप देखें कि अल-अदीद एयरबेस कतर ने अमरीकी और बरतानवी अफवाज को दिया हुआ है।
اس سے وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں اور اس کو سیاسی اہمیت بھی ملی ہے۔ موجودہ امیر تمیم بن حمد الثانی کے والد 1995 سے 2013 تک امیر رہے۔ مبصرین کے مطابق ان کا ایک ویژن تھا کہ علاقے کے بڑے بڑے مضبوط ممالک کے درمیان وہ اپنے ملک کی ایسی بنیاد رکھے کہ اس کی علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی علیحدہ شناخت ہو۔ ڈاکٹر قندیل کہتے ہیں کہ اس کے الجزیرہ نیٹ ورک نے اس کی پہچان میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ الجزیرہ نے نہ صرف صحافت کا کلچر بدلا بلکہ ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ کوئی نیٹ ورک نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سامنے لایا اور اس طرح وہ قطر کی ایک سافٹ پاور بن کر علاقائی اور بین الاقوامی طور پر ابھرا۔ ڈاکٹر قندیل اس تبدیلی کا بہت زیادہ کریڈٹ مشرقی وسطی میں آنے والی عرب اسپرنگ کو بھی دیتے ہیں، جس نے مشرقی وسطی میں آزادی اور سوچ کی ایک نئی لہر کو جنم دیا۔ جب عرب اسپرنگ آئی تو قطر کے پاس دو آپشن تھے، یا تو وہ بادشاہوں اور آمیروں کا ساتھ دے اور ان کے سائے میں خاموشی سے تنہا چلتا رہے، یا پھر جو نان اسٹیٹ ایکٹر سامنے آ رہے تھے ان کے ساتھ چلے۔ ڈاکٹر قندیل سمجھتے ہیں کہ قطر نے دوسرا آپشن چنا اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کا انتخاب کیا۔ وہ گروپس جو مختلف ممالک میں جمہوریت کے نام پر جد و جہد کر رہے تھے، قطر نے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس نے اخوان المسلمین کی حمایت کی اور حماس اور فلسطین کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شام میں بھی اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر جب ترکی نے شمالی شام پر حملہ کیا تو قطر نے اس کی مکمل حمایت کی۔ یہ ساری چیزیں وہ تھی جو اس وقت واشنگٹن اور مشرقی وسطی کے اسٹیٹس کو کے خلاف تھی۔ قطر نے مخالف ہوا کے ساتھ چلنا شروع کیا اور اس طرح اس نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسے کسی سطح پر مختلف ریاستوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن عوامی طور پر اسے کافی پذیرائی ملی اور بین الاقوامی طور پر ایک الگ شناخت بھی۔ 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور بحرین نے یہ الزام لگاتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے کہ وہ ایران کے بہت قریب ہو رہا ہے اور الجزیرہ کے ذریعے خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ قطر ان تمام الزامات کو رد کرتا ہے، تاہم تعلقات منقطع کرنے والے ممالک نے بعد میں دوبارہ تعلقات بحال تو کر لیے، لیکن شاید ان میں سرد مہری ابھی تک ہے۔ دلی میں واقع جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے سینٹر آف ویسٹ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر آفتاب کمال پاشا قطر کے عالمی افق پر ارتقاء کو اس کے جغرافیائی اور قبائلی حیثیت سے بھی جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قطر کے عالمی منظرنامے پر آنے کا آغاز 1995 میں ہونے والے ایک خاندانی جھگڑے سے ہو گیا تھا، جب شیخ تمیم کے والد ایک انقلاب کے بعد اقتدار میں آئے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کا تختہ الٹ کر بادشاہ سنبھال لی تھی، جو سعودی عرب کو پسند نہیں تھا کیونکہ نئے امیر ایران کے حامی تھے۔ دوسری بات کا تعلق تاریخ سے ہے۔ تاریخی طور پر پہلی سعودی ریاست جسے فرسٹ اسٹیٹ کہتے ہیں اور دوسری ریاست یا سیکنڈ اسٹیٹ کی نظر قطر پر تھی، اور کئی سعودی قبائل جو کہ مشرقی سعودی عرب میں مقیم تھے ان کو وہاں بسنے کی اجازت 1995 سے پہلے پرانے شیخوں سے لینی پڑتی تھی۔ یہ ایک طرح سے قبائلی دشمنی ہے کیونکہ زیادہ تر ایک ہی النازی قبیلے سے ہیں جو ریاض کے پاس تھا، بعد میں سب ادھر ادھر چلے گئے لیکن جڑیں ایک ہی ہیں۔ تو یہ ان دونوں چیزوں ایران اور قبائلی مسائل کو لے کر سعودی عرب اور قطر کے درمیان تصادم ہوتا رہا ہے، اور 1995 کے بعد سعودی عرب نے دوسری ریاستوں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے ساتھ مل کر ان کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، جو ناکام ثابت ہوئی کیونکہ اس کی حمایت امریکہ نے نہیں کی تھی۔ سیاسی مبصرین سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ قطر کا باقاعدہ رابطہ سعودی عرب کی آنکھ میں ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے، اور جب سعودی عرب نے اندرونی دباؤ کی وجہ سے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے مزید نہ دینے کا فیصلہ کیا تو قطر نے اس کو بھی اپنے لیے ایک موقع جانا اور امریکہ کو اپنا فوجی اڈہ دے دیا۔ اس سے پہلے تہران کے شیخ خالد بیس پر امریکی فوجی ہوا کرتے تھے۔ پروفیسر پاشا کہتے ہیں کہ دوحہ میں سینٹ کوم یا سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹرز بننے سے خطے میں سب سے بڑے امریکی اڈے کا قیام ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں امریکی فوجی رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل کے علاوہ خطے میں قطر امریکہ کا سب سے بڑا دوست بن گیا، جس کا مقابلہ سعودی عرب، کویت، عمان اور متحدہ عرب امارات نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ امریکہ کو پتہ تھا کہ الثانی خاندان کے ایران کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے سعودی عرب سے خوف ہے۔ امریکی پولیٹیکل سائنٹسٹ جوزف نئی نے سن 2007 میں اپنی ایک تھیوری میں سافٹ پاور، وہ صلاحیت جس سے دوسروں کی ترجیحات کو بدلا جا سکے،
اور ہارڈ پاور وہ صلاحیت جس سے اپنے مقاصد زور اور طاقت سے حاصل کیے جائیں، مطلب گاجر اور چھڑی کی پالیسی کو ملا کر ایک اسمارٹ پاور کا نظریہ پیش کیا تھا۔ اسمارٹ پاور سافٹ اور ہارڈ پاور کو ملا کر اپنے مقاصد حاصل کرنے کی صلاحیت کا نام ہے، یعنی دھکا بھی دو اور کھینچو بھی، طاقت کی ضرورت پر بھی انحصار کرو اور نئے اتحادوں اور اداروں پر بھی سرمایہ کاری کرو۔ ڈاکٹر قندیل سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہارڈ پاور کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور دور سافٹ پاور کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب قطر بھی اسمارٹ پاور پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تمام عرب ممالک نے پرو ویسٹ یا پرو امریکن پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس وقت قطر نے آزاد اور غیر جانبدارانہ پالیسی اپنانے کو ترجیح دی، یعنی ایک طرف تو وہ اپنی آزادی کا اظہار کرے اور دوسری طرف اپنی غیر جانبدارانہ پالیسی اپنائے۔ اب یہ چیزیں اسٹیٹس کو کے خلاف جاتی تھی اور یہی وجہ بنی کہ جب انہوں نے الجزیرہ کو استعمال کیا تو دو چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ قطر نے الجزیرہ نیٹ ورک کے ذریعے اور بروکنگز انسٹیٹیوشن اور کلنٹن فاؤنڈیشن کے اندر بہت زیادہ چندے دے کر اپنی سافٹ ساکھ بنائی، اور مغربی ممالک میں انہوں نے بہت زیادہ سرمایہ کاری بھی کی، جس کی وجہ سے علاقائی طاقتیں اسے اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگی۔ دوسری طرف ایران جیسی علاقائی پاور کی طرف سے یہ نظریہ بھی سامنے آیا کہ الجزیرہ نے جس طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز کو پروجیکشن دی ہے اور پہلی مرتبہ شدت پسندوں کو لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہوئے دکھایا، یہ بالکل وہی ہے جو مغرب ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مسلمان یہ سب کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام خود کرنے کے بجائے بلکہ الجزیرہ کے ذریعے کروایا۔ ایران سمجھتا ہے کہ اس نظریے کو سامنے رکھ کر مغرب نے گلوبل وار آن ٹیررزم ڈکلیئر کی تھی۔ قطر کی اسمارٹ پاور پالیسی کی ایک اور مثال افغانستان ہے۔ یہ قطر کی ہی بہادرانہ اور انتھک ثالثی تھی جس کی وجہ سے امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہوا اور اس کا نتیجہ طالبان کے کابل پر قبضے کی صورت میں سامنے آیا۔ امریکہ بھی صاف نکل گیا اور طالبان بھی آ گئے۔ ڈاکٹر قندیل کے مطابق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قطر اپنے سائز اور وزن سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایسا کرنے سے بعض اوقات چھوٹی ریاستیں تباہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے مطابق یہ بین الاقوامی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو گرین سگنل امریکہ کی طرف سے انہیں دیا گیا تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے القاعدہ کے اندر، داعش کے اندر، حماس، حزب اللہ اور اخوان المسلمین اور طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں تاکہ بین الاقوامی طاقتوں اور ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ، قطر اور طالبان نے ایک دوسرے کو استعمال کر کے اپنا فائدہ نکالا اور اس میں سب کا کام ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قطر کو جتنی امریکہ کی ضرورت ہے، امریکہ کو بھی قطر کی اتنی ہی ضرورت ہے؟ پروفیسر پاشا اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قطر کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ قطر کے پاس گیس کی وجہ سے کافی پیسہ ہے اور الثانی گروہ امریکہ کی اقتصادی اور سیاسی حمایت سے علاقائی سفارتکاری میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی طاقتیں کسی مسئلے میں ثالثی کا کردار ادا کرتی ہیں وہ شروع سے یہی کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں، اور بہت سے معاملات میں کبھی کبھار ان سے اگر توازن خراب ہو بھی جاتا ہے تو وہ اگلی سٹیج پر اس توازن کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔